बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज इस सिलसिले का 8वां सेशन है जी। इससे पहले कि मैं आज के सेशन के बारे में बात करूं और पिछले सेशन से कनेक्शन जोड़ूं, मैं एक चीज़ के बारे में क्लियर करना चाहता हूं। मैंने पिछले सेशन में आई हैड रिसाइटेड वर्स और मैंने उसको एस्क्राइब किया था इकबाल को। ये तुंदी बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब। और हमारे दोस्त शेख लियाकत साहब ने ये बताया, मुझे करेक्ट किया कि ये इकबाल का शेर नहीं है। इसको आप प्योरली मेरी कम इल्मी पे महमूल कीजिएगा। मैं इतना लिटरेट आदमी नहीं हूँ जितना बनने की कोशिश करता हूँ शायद, लेकिन ये कि बहरहाल ये गलती है और इसको मैं चाहता हूँ कि ऑन रिकॉर्ड रहे कि इसको ठीक कर लिया जाए। ये जफर वाल इलाके से एक साहब हैं, सादिक हुसैन साहब, उनका शेर है। हम आगाज करते हैं जी आज के सेशन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्रिएटिंग इफेक्टिव कॉन्वर्सेशंस के नाम से हम जो चल रहा है सिलसिला, उसी में आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने व्हाट वी डिड वाज कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का क्या अच्छा तरीका होना चाहिए, इसके बारे में बात की थी। और इस सिलसिले में जो चीज़ें सामने रखी गई थी, मैं चाहता हूं कि एक दफ़ा आप उसका खुलासा कर लें। यानी हमने पहले इसमें ये रखा था कि किस तरह से दूसरों की बात सुननी है, उस मोमेंट में प्रेजेंट रहना चाहिए, जजमेंट्स नहीं देनी चाहिए, अपनी इमोशंस के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कंट्रीब्यूटिंग टू अदर्स अंडरस्टैंडिंग की। और इस सिलसिले में हमने एक सेशन जो पिछला था उसमें वी टॉक्ड अबाउट 4 पॉइंट्स, और मैं चाहता हूं कि उन चारों पॉइंट्स के हवाले से एक दफ़ा उसका खुलासा फिर से कर लें, फिर हम आगे चलते हैं जिससे। सबसे पहली बात हमने ये की थी कि आप अपनी बात, अगर आपकी ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स की राय के खिलाफ है आपकी राय, तो उसमें डोंट बी बॉग डाउन, कि बिकॉज इसमें काफ़ी प्रेशर पड़ जाता है और इसको ख़ास तौर पर ग्रुप थिंक कहा जाता है जी। ग्रुप थिंक का मतलब ये है कि वट एवर यू बाइट होल्ड एज राइट, कई मरतबा इंसान महज पिछले जो चंद लोगों ने आपसे पहले अपनी आरा शेयर की हैं, उनकी राय से अपने आप को मुतासिर किए बगैर रोक, ये इसके खिलाफ देयर इज हार्डली अ डिफेंस कि हम अपने आप को उसके खिलाफ डिफेंड कर सकें। तो हम उससे इम्पैक्ट हो जाते हैं एंड वी डू नॉट टॉक अबाउट व्हाट वी होल्ड एज द राइट थिंग। तो इसको हमें अपने बारे में चेक करना चाहिए, अनलेस यू कॉन्शियसली डिसाइड कि मैं इस मौके पर अपनी बात नहीं करना चाहता हूँ because of whatever the reasons might be. Maybe you think that the audience, that the participants in the conversation are not ready to hear what you are going to say, या ये कि वो जितने इस वक्त हाइपर इमोशनली हुए हैं, वो शायद मौका दुरुस्त नहीं है। ताहम अपनी बात के ऊपर खड़े रहना या अपनी बात को प्रेजेंट करना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का मतलब ये है जो आगे हमने डिस्कस किया कि ट्राई टू बी एज क्लियर एंड पेशेंट। और इसमें हमने एक बात ये कही कि अपने आप को कभी भी दूसरों की इंटेलिजेंस और उनकी सिंसेरिटी को जज करने के हवाले से वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। अपने अंदर ये अवेयरनेस पैदा करें कि हम दूसरों की इंटेलिजेंस और सिंसेरिटी को जज तो नहीं कर रहे कहीं। नंबर 2 ये कि अच्छी एग्जाम्पल्स को ढूंढ के कोशिश कीजिए कि बात को वाज़ेह किया जाए। नंबर 3 ये कि कॉन्वर्सेशंस, अगर आपकी जो बात है उसको समझा नहीं जा रहा, तो उसके लिए अच्छी एग्जाम्पल्स, उसको रिपीट करें, उसको रीफ्रेज करें। दूसरे पार्टिसिपेंट्स जिनके बारे में आपका ये ख्याल है कि वो आपकी बात समझ गए हैं, उनसे मदद ले सकते हैं आप, लेकिन ट्राई टू बी वेरी पेशेंट इन डूइंग ऑल दिस। एंड फाइनली हमें इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है कि हम फ्रस्ट्रेट ना हो। मैं ख़ास तौर पे असातिज़ा को जब वर्कशॉप्स किया करता था कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये बताया करता था कि हम, क्योंकि आई हैव आल्सो बीन अ टीचर, और समटाइम्स वी फील कि इट्स अ वेरी सिंपल थिंग जो हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वजह है कि ये 10, 12, 20 लोगों को समझ में नहीं आ रही है। और इसमें 2-3 दफ़ा के बाद अगर सवालात उठते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। हमें इस मौके पर वो टाइम ज़रूर याद करना चाहिए, ख़ास तौर पे असातिज़ा अगर आप हैं या आप
if you're a grown up teacher or a parent, کہ there were times جس وقت آج جو کانسیپٹ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے اور اس کو آپ پڑھا بھی سکتے ہیں، یہ ایسا وقت گزرا ہے آپ لوگوں کے اوپر کہ جس میں آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی، اور بار بار کوشش کی جا رہی تھی، بار بار کوشش کی جا رہی تھی، لیکن وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو اس ٹائم کو یاد کیجئے، اور آج بھی کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کو آج آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو. تو ٹرائی ٹو کیپ یور سیلف دیئر، اور اس طرح سے وین یو پٹ یور سیلف دیئر اور ایک ہمبل جگہ سے آپ کھڑے ہو کر دوسروں سے بات کریں گے تو اس میں آپ یو ول بی مور پیشنٹ. اور آپ کا یہ جو ٹینڈنسی ہے ہماری کہ ہم دوسروں کی سنسیئرٹی اور ان کی ابیلٹیز کے اوپر ججمنٹس پاس کرنے لگ پڑتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ آدمی نہیں. انٹیلیجنس کے بارے میں بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ انٹیلیجنس کوئی ایک دو چیزوں کا نام نہیں ہے. ہماری ایجوکیشن کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے لاجیکل اور لنگوسٹک انٹیلیجنس ہی کو انٹیلیجنس سمجھا ہوا ہے. وی ہارڈلی تھنک اباؤٹ ادر جو ملٹیپل انٹیلیجنس جس کے میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ ہارورڈ گارڈنر نے اس کے اوپر کافی تفصیل سے کام کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ اویئرنیس بھی نہیں رکھتے ہیں. اس کے بعد میں نے تیسرا پوائنٹ یہ گزارش کی تھی کہ جب کوئی آن گوئنگ کانورسیشن ہو رہی ہو تو اس میں کوشش کی جائے کہ کوئی نیا نقطہ پیدا نہ کیا جائے. اس کے نتیجے میں کانورسیشنز انڈیولی پرولونگ ہوتی ہیں، ڈسٹریکٹ ہوتی ہیں. اور فائنلی جو میں نے پچھلے ہفتے بات گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم دوسروں کی باڈی لینگویج، ان کے ورڈز، ان کی انٹونیشنز، ان کی فیشل ایکسپریشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ایموشنز کو ضرور نوٹس کریں. اٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. ایک چیز کو ذہن میں بڑی اچھی طرح سمجھ لیجیے دیٹ اگر آپ کی جب بھی ایموشنز ہائی ہوں گی، ویدر پازیٹیو اور نیگیٹو، ہائی ایموشنز میں انسان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت ویک ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ کسی چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بڑے جذبے میں ہیں، جوش میں ہیں، یا کسی شکست کو لے کر تو دکھی ہیں، یا کسی پرابلم میں ہیں، یا اسٹریسڈ ہیں، یا ٹینشن میں ہیں، تو اس موقع پر اگر وہ ایموشن زیادہ اسٹرانگ ہوگی تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہیمپر ہوگی. میں اس کی بارہا بات کرتا ہوں اپنے اساتذہ سے بھی کہ خاص طور پر اس چیز کو اس لیے سامنے رکھنا چاہیے بیکاز اف یو وانٹ، اگر آپ کا مقصد اسٹوڈنٹ لرننگ ہے اور اسٹوڈنٹ اس وقت اپنی ایموشنز میں ہائی ہے کسی بھی وجہ سے، اور ایموشن میں ہائی کا مطلب ضروری نہیں کہ وہ نیگیٹو ایموشن ہو، اٹ کین بی پازیٹیو، اٹ کین بی نیگیٹو. اگر ہائی ایموشنز ہیں تو اس موقع پر لرننگ خراب ہو جائے گی. لرننگ کے لیے ہم کے لیے ہمارا ضروری ہے کہ ہم ماڈریٹ لیول آف ایموشنز پر ہوں، جو بھی ہیں، چاہے وہ پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو. یہاں سے آگے ہم آج بات کریں گے جی انشاءاللہ. ہمارا جو 5واں پوائنٹ ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ when others disagree with you، اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے دوسروں کی انڈرسٹینڈنگ میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو one of the most important things is that when others disagree with you تو انوائٹ کریں دوسروں کو to uncover your assumptions and beliefs. میں نے اس پر میرے خیال ہے دوسرے یا تیسرے سیشن میں یہ بتایا تھا آپ کو کہ ہم اس میں ون آف دا پرائمری اسکلز انیشلی جو سکھاتے ہیں وہ ہے کرٹیکل ریفلیکشن. یہ جو ٹرمز میں نے آگے یوز کی ہوئی ہیں، کازل، پرسکرپٹیو اینڈ پیراڈائمیٹک assumptions، یہ ساری اسی کی ٹرمز ہیں، تو آپ اس کو ریویو بھی کر سکتے ہیں. ہم اپنی بات کو جس تک بیان کرتے ہیں تو عام طور پر اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ بات کے assumptions پہ بیسڈ ہے، اور کئی دفعہ ہم بالکل انویئر ہوتے ہیں، ہمیں نتائج اچھے لگ رہے ہوتے ہیں یا اس کے کانسیکوینسز اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو لے کر آگے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ وہ بڑی ویک assumptions سے بیسڈ ہے. اس میں نے خاص طور پر یہ 3 کا ذکر کیا جی، دیٹ causal، prescriptive and paradigmatic assumptions کو جب آپ اس پر غور کریں گے and if your participants are also aware of this تو اس کے نتیجے میں آپ کو اپنی بات کی غلطی یا صحت پر اعتماد بھی ہو سکتا ہے، غلطی پر آپ متنبع بھی ہو سکتے ہیں. دس از اے ویری امپورٹنٹ اسکل. میں اس کا بہت زیادہ ایڈوکیٹ ہوں کہ یہ ہم کو ضرور سیکھنی چاہیے. یہ آپ کی زندگی میں بھی فائدہ دیتی ہے، آپ کی علمی زندگی میں بھی اور عملی زندگی میں بھی.
یعنی یہ جو assumptions ہیں یہ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری باتوں میں موجود ہوتی ہیں, یہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کے اندر بھی بڑی اسٹرانگلی موجود ہوتی ہیں. میں اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ جس وقت ایک کلاس روم کو دیکھتے ہیں, ایک کلاس روم کی سیٹنگ کو امیجن کریں اپنے ذہن میں. ایک روسٹرم لگا ہوا ہے, ایک ڈائس ہے اور اسٹیج ہے, اور ادھر ٹیچر کھڑا ہوتا ہے, اور ٹیچر کا رخ جو ہے وہ کلاس کی طرف ہوتا ہے, اور ساری کی ساری سیٹس جو اس کلاس روم میں لگی ہوئی ہیں ان کی ڈائریکشن ٹیچر کی طرف ہے. یہ ایک کلاس روم کی ارینجمنٹ ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے اندر کچھ ازمپشنز ہیں, بڑی اسٹرانگ ازمپشنز ہیں, اور وہ ازمپشنز ٹیچنگ کے بارے میں بھی ہیں, لرننگ کے بارے میں بھی ہیں, وہ اچھے ٹیچر کے بارے میں بھی ہیں, اور اچھے اسٹوڈنٹ کے بارے میں بھی ہیں. یہ ساری کی ساری ازمپشنز جو ہیں یہ اس کلاس روم کے سیٹ اپ کے اندر موجود ہیں. یہ ہم انشاءاللہ جب اگر موقع ملا اور کبھی ہم اس میں کام کریں کرٹیکل ریفلیکشن پہ, تو اس کو ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے. اب ایک اور کلاس روم امیجن کریں جس میں ساری کی ساری سیٹس جو ہیں وہ سرکل میں لگی ہوئی ہیں, اینڈ دیر از نو بڈی اسٹینڈنگ آؤٹ. یہ جو کلاس روم ہے, اور ایسی کلاس رومز ہوتی ہیں جی, اگر آپ کو یہ اچنبھا ہو رہا ہے تو یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی انیوزول بات ہے, یہ گروپ ڈسکشنز کی بیسس پر کلاس رومز آرگنائز کی جاتی ہیں. اس کلاس روم کی assumptions بالکل ڈفرینٹ ہیں اس پہلی کلاس روم سے. تو آپ جو کچھ عمل کر رہے ہیں, مثال کے طور پر if your child is behaving in a certain way, اور اس کے بعد آپ کا جو رسپانس ہوتا ہے وہ رسپانس کچھ assumptions پہ بیسڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے عمل میں بھی اور ہمارے علم کے بھی پرکھنے میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. یہ جو اسکل ہے جس کو ہم کریٹیکل ریفلیکشن کہتے ہیں, اور یہ نیوٹرل اسکل ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یوں نہیں ہے کہ انسان جو کریٹیکلی ریفلیکٹیو انسان ہے وہ ہمیشہ اچھے فیصلے کرتا ہے. یہ اچھے اور غلط کی بات نہیں ہے, یہ برے کی بات نہیں ہے, یہ بیسیکلی فیصلوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی بات ہے. ایک کریٹیکلی ریفلیکٹیو آدمی ہو سکتا ہے لوگوں کو اچھی طرح سے ایکسپلائٹ کرنا بھی سیکھ لے, بٹ دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ ہیئر. ہم اپنی جو زندگی کے بارے میں جو اصول ہیں وہ آگے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اور ظاہر ہے کہ یہ کلاس بھی کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی کلاس ہے. میں اس assumption کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ آپ لوگ اگر کریٹیکلی ریفلیکٹیو ہوں گے تو یو ول ناٹ یوز اٹ ٹو ایکسپلائٹ ادرس, یو ول یوز اٹ ٹو ٹیک دا رائٹ ڈیسیژنس. اچھا جی, چھٹا پوائنٹ جو ہے اس سلسلے میں, دیٹ ریلیٹس ٹو ٹارگیٹنگ افیکٹونیس. مینجمنٹ کی فیلڈ میں, اور مینجمنٹ کی فیلڈ ایک بڑی کامن فیلڈ ہے اب, اور عام طور پر لوگ اس سے اچھی طرح سے واقف ہوتے ہیں. مینجمنٹ کی فیلڈ میں دو ٹرمز بڑی امپورٹنٹ ہیں جی, ایک ہے افیکٹونیس اور ایک ہے ایفیشنسی. ایفیشنسی جو ہے یہ عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے اس کو فائنینسز اور ٹائم کے لحاظ سے کم خرچے کے ساتھ پورا کر لیا جائے. واٹ ایور یو آر ٹرائنگ ٹو اچیو, یو اچیو دیٹ with the minimum of resources, financial as well as time resources. یہ دونوں ہی چیزیں کم سے کم اگر آپ لگا رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایفیشنسی ہے. افیکٹونیس ایک اور چیز ہے. اس کو ایکسپلین کرنے والوں نے جو ایکسپلین کیا ہے وہ یہ ہے کہ افیکٹونیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بہترین طریقے سے اچیو کرتے ہوئے آئندہ کا جو پوٹینشیل ہے اس کو بھی بہتر کریں. یعنی مثال کے طور پر اس کی بڑی اچھی ایگزامپل ہے جی, ایک ایسپس فیبل میں the goose that laid golden eggs, اس کہانی میں, اس میں اگر آپ کو یاد ہو اور اگر آپ نے یہ کہانی پڑھی ہو کہ ایک کسان تھا, اس کے پاس ایک بطخ تھی, گوز تھی, کہ جو سونے کا انڈا دیا کرتی تھی. اور اس نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ انتظار کرتا اور اس کی ایک دن آ رہی تھی اس کی پروڈکشن, اس کو انجوائے کرتا, اس نے اس جلدی میں کہ میں سارے کے سارے انڈے حاصل کر لوں, اس نے اس کو ذبح کیا, اور جو ایک دو انڈے تھے وہ اس کو مل گئے, باقی اس کی ساری پروڈکشن کیپیسٹی ختم ہو گئی. تو یہ مثال سے سمجھایا جاتا ہے کہ ہمیں بیسیکلی صرف یہ نہیں کرنا کہ جو پروڈکشن آ رہی ہے اس کو انجوائے کرنا ہے, ہمیں پروڈکشن کی کیپیسٹی کو بھی مینٹین کرنا ہے. یعنی افیکٹونیس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری کانورسیشنز جو ہیں وہ ٹارگٹ ہو رہی ہیں کہ ہم نے انلائٹننگ کانورسیشنز کرنی ہیں, اپنے ریلیشن شپس کو امپروو کرنا ہے,
تو یہ افیکٹونیس ہوگی. اور ایفیشنسی کا مطلب یہ ہے کہ میں کم سے کم ٹائم صرف کر کے جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں اس کو حاصل کروں. تو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ ہمیں اپنی کانورسیشن میں وی شوڈ بی ٹارگیٹنگ افیکٹونیس رادر دین ایفیشنسی. ایفیشنسی عام طور پر زیادہ ہوتی ہے ہمارے فیصلوں میں کہ جلد سے جلد یہ ہو جائے. ہم حکم دینا پسند کرتے ہیں بجائے اس کے کہ لوگوں کو مشوروں میں شامل کریں, جس سے کہ ان کی کیپیسٹی بہتر ہوگی, ان کی ایبلٹیز بہتر ہوں گی, ہمارے ساتھ ان کے ریلیشن شپس بہتر ہوں گے. لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم چاہ رہے ہیں اس کو فوراً ہم کر لیں. اینڈ دیٹ دا بیسٹ وے آف گوئنگ اباؤٹ دیٹ از ٹو ٹیک اے ڈکٹیٹوریل ڈیسیژن. ٹھیک ہے جی, ہم اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. نمبر 7 پر میں نے یہ گزارش کی ہے کہ always assume the best of intentions in others. And I can assure you, میں اپنے ذاتی تجربے سے بھی یہ بات آپ سے عرض کر سکتا ہوں, اور جو لوگ اس میں رابطہ کرتے ہیں اور اس مسئلے پر بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کا بھی اس معاملے میں جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ this is one of the most difficult things to do. اس کی ایک وجہ ہے جی, یعنی انسان کے اندر جب وہ کسی کے ساتھ معاملات کرتا ہے تو اس کے اندر اس کی میموری قائم رہتی ہے. وہ اس کے بارے میں کئی دفعہ انسانوں کے بارے میں, سچویشنز کے بارے میں, فیشل ایکسپریشنز کے بارے میں, باڈی لینگویج کے بارے میں ہم پیٹرنز فارم کر لیتے ہیں. پیٹرنز جب ہم فارم کرتے ہیں, مثال کے طور پر ایک آدمی نے اگر آپ سے جھوٹ بولا ہے تو آپ اب نیکسٹ ٹائم اس سے معاملہ کرتے ہوئے اس کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول. ہم بجائے اس کے کہ یہ ازیوم کریں کہ نہیں ایک موقع ہو سکتا ہے کہ جس میں یہ ہو, we assume that this person is a liar and he would be lying again. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ کئی دفعہ اچھی کانورسیشنز کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے جی. that we start judging the others اور ہم ان کے ساتھ لیبل کرنے لگ پڑتے ہیں بری انٹینشنز کو. اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پیٹرن فارمیشن ہے, it is one of the most important and useful abilities in human beings. اگر ہمارے پیٹرنز فارم نہ ہوں تو ہم ہر روز صبح گھر سے نکلتے ہوئے راستہ پوچھیں گے اپنے دفتر یا اپنے کالج یا اپنے اسکول جانے کا. ایک پیٹرن فارم ہو جاتا ہے ہمارے ذہن میں کہ ہم نے کدھر سے مڑنا ہے, کیا کون سے راستہ بہتر ہے, کس جگہ پہ زیادہ رش ہوتا ہے. یہ ساری چیزوں کا ایک پیٹرن فارم ہو جاتا ہے, یہ ہماری میموری کے اندر آ جاتا ہے. یہی چیز ہمیں بہت فائدہ دیتی ہے. We don't have to ask for directions every day. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور پرابلم ہو جاتی ہے, ہم انسانوں کے بارے میں بھی پیٹرنز فارم کرنے شروع کر دیتے ہیں. اور انسان اصل میں every interaction that you have with another human being is a new interaction. اس کو ذہن میں رکھے. یعنی ٹھیک ہے یہ بات, آپ کے 2-4 تجربے ہو گئے, آپ کو اگر مشکل ہو رہی ہے تو آپ اپنی یہ پرابلم اپنے پارٹنر, اپنے کانورسیشن پارٹنر کے ساتھ شیئر کریں کہ مجھے یہ پرابلم ہو رہی ہے, میں اس وقت مشکل میں ہوں بیکاز میرے پچھلے تجربات آپ کے ساتھ بہت اچھے نہیں رہے. So how can I be certain that I can trust you at this time? I think اگر politely یہ بات ہم ان کے ساتھ شیئر کریں تو یہ آسان ہو جائے گا کسی کو. میں آپ سے اس معاملے میں یہ بھی شیئر کروں گا کہ ڈیورنگ دا کورس آف دیز ورکشاپس کئی دفعہ ہمارے اپنے ساتھی جو ہیں وہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ میں اس کو بدلنا چاہتا ہوں, میں نے اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے ریئلائز کیا ہے کہ میں اس کو ٹھیک کروں, لیکن میرے جو پارٹنر ہیں یا میں جن کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں, میرے پیرنٹس ہیں, میرے بچے ہیں, وہ ابھی بھی مجھے یہی سمجھتے ہیں کہ میں کسی طرح سے ان کو ایکسپلائٹ کروں. تو میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ یہ اصل میں ان کے پیٹرنز ہیں. آپ بدل گئے ہیں, آپ نے ایک انٹینشن پیدا کر لی ہے اندر, میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, میں نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. یہ انٹینشن آپ اصل میں دوسرے کو جب بیان کرتے ہیں تو وہ آپ کے ورڈ میں بیان ہوتی ہے, ان کو آپ کا دل نہیں دکھتا. یہ ایک پرابلم ہے. بالکل اسی طرح سے میں جب میں معاملہ کر رہا ہوتا ہوں دوسروں کا اور میں دوسروں کو جج کر رہا ہوتا ہوں تو یہی پرابلم میرے ساتھ بھی ہوتی ہے. سو اٹ از ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ بٹ اے ویری امپورٹنٹ تھنگ فار افیکٹو کانورسیشنز. نمبر 8 یہ کہ if your partner or partners seem to be losing interest in the conversation, اگر ان کا دھیان ہٹ رہا ہے یا وہ ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے یا ان کو آپ کو نظر آ رہا ہے, مثال کے طور پر بچہ ہے وہ تنگ کر رہا ہے یا اس طرح کی چیز ہے, تو consider stopping the conversation and resuming it at a more appropriate time later.
ہم کئی مرتبہ، اور یہ چیز بھی چونکہ اسی بیسک پیراڈائم میں جس سے میں نے آغاز کیا تھا کہ ہم کانورسیشنز کو مقابلہ سمجھتے ہیں. یعنی اگر میری بات غلط ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرا جیت گیا ہے and I feel bad about it. جبکہ if I look at every conversation as a learning experience، اگر میں اس کو دیکھنے لگ پڑوں کہ میں بیسیکلی ہر موقع پر سیکھ رہا ہوں، اور ایوری نیو کانورسیشن، ہر نئی کانورسیشن جو ہے مجھے سکھانے کی ایک اپرچونٹی ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ پرابلم نہیں پیدا ہوگی کہ میں ضرور اپنا پوائنٹ ہی پریزنٹ کروں. کئی مرتبہ یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ ہم یہ خود اس چیز کو ایکنالج کریں کہ اگر اگلا ڈسٹریکٹڈ فیل کر رہا ہے یا اگلا جو ہے وہ بار بار ٹیلی فون کو دیکھ رہا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وی کین ٹاک ایٹ اے لیٹر ٹائم جب آپ زیادہ فارغ ہوں. Because this is a very important conversation for me. Something to that effect which will tell the other person that یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم آج ہی اس گفتگو ختم کریں. اگلی چیز جو ہے وہ یہ کہ always avoid making personal remarks. یہ ہمارے ہاں شاید اپنے پولیٹیکل ٹاک شوز کی وجہ سے، شاید اپنے سیاستدانوں کی وجہ سے یہ چیز بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے. وی میک پرسنل ریمارکس. ہم ریمارکس دیتے ہیں اور ایسے دیتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں دوسرے کو ڈیفینسو ہونے پہ مجبور کر دیتے ہیں، ڈیفینسو ہونے پر یا دوسرے کو اگریسو ہونے پر مزید مجبور کرتے ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کی بات جو ہے اگر وہ نامناسب بات ہے تو اس کو اگنور کر کے اس سے صرف نظر کر کے ہم اصل بات پر رہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو پرسنلی اگر مجھے کسی نے برا بھلا کہہ دیا ہے تو مجھے اب ضرور اس کے مقابلے پر اس کو بھی یہ کرنا ہے، اور اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا حق ہے کہ میں کروں. آئی تھنک دس کین ایکچولی روئن ریلیشن شپس. اور کوشش کریں کہ اس معاملے میں اپنے دل کو بڑا کریں، اور اس کے نتیجے میں آپ کے ریلیشن شپس بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ، اور کانورسیشنز میں اس میں بہت فائدہ ہوگا. اینڈ فائنلی جو آخری بات ہے وہ یہ کہ اینڈ ویل. اینڈ ویل کو میں نے ایکسپلین کیا ہے جی تھوڑا سا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا کانورسیشن ٹرائی ٹو سمرائز دا پوائنٹس یو ہیو اگریڈ آن اینڈ واٹ آر دا ونس دیٹ ریکوائر مور کلیریفیکیشن اینڈ ایکسچینج. اس چیز کو ہم ایک دفعہ پھر کوشش کریں کہ لوگ اپنے سارے کانورسیشن پارٹنرز کے ساتھ کہ ہم نے یہ پوائنٹس ہیں جن پر ہم اب ایگری کر چکے ہیں، اور ان چیزوں پر ابھی مزید کلیریفیکیشن ہم حاصل کریں گے، بیکاز اس میں اپیرنٹلی کچھ ڈفرینسز آف اوپینین ہے. اس کو ایک لرننگ کی ایکسرسائز بنانا ہے. یہ جو کانورسیشنز کا ٹاپک ہے، میں یہ چاہوں گا کہ اس کو پھر سے یہاں پر ریٹریٹ کروں کہ یہ کیوں آغاز میں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً ہر میری ورکشاپ میں جو ہم کرتے ہیں اس میں اس کو ایک اسینشیل پری ریکوزٹ قرار دیا جاتا ہے. We hold our workshops on the collaborative principle. ہم سب مل کر لرن کرتے ہیں. یہاں پر میری ورکشاپس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ سب لوگ جو آئے ہیں وہ صرف میرے سے نہیں سیکھیں گے، وہ ایک دوسرے کے زندگی کے تجربات سے بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے نتیجے میں what the method that we adopt is small group conversations. یعنی یہ جو ابھی میں نے مثال دی آپ کو کہ ایک کلاس وہ ہے کہ جس میں ٹیچر ایسے کھڑا ہو کر تو لیکچر دے رہے، خطاب کر رہے ہیں، اور باقی سب لوگ بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سن رہے ہیں. اور ایک کلاس وہ ہے کہ جس میں سب لوگ جو ہیں ان کو اپنی اپنی جگہ پر موقع دیا جا رہا ہے کہ دیٹ دے شوڈ بی ایبل ٹو ٹاک اور اپنے آئیڈیاز، اپنے زندگی کے تجربات جو ہیں ان کو وہ شیئر کریں. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ ہماری کلاس میں اڈاپٹ کیا جاتا ہے اسمال گروپس کے اندر، بجائے اس کے کہ سب کے ساتھ آپ شیئر کریں، اسمال گروپس ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں میری ازمپشن یہ ہے کہ ہر آدمی کے لیے بڑے گروپس میں شیئر کرنا کئی دفعہ پاسبل نہیں ہوتا. وہ بھی جس آدمی کو بہت زیادہ بولنے کی عادت نہ ہو، یا وہ بہت زیادہ شائع ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنی نیچر میں، ان کے لیے زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ اگر کچھ لوگوں کے ساتھ ریپو اچھی کریٹ ہو جائے تو وہ اسمال گروپس میں زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں. تو بیکاز آف دیٹ یہ جو ایسپیکٹ ہے اچھی کانورسیشنز کا، اس کو ہم بالکل آغاز میں، اور یہ جو کچھ ٹاپکس میں ابھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں جس طرح میں نے شروع میں گزارش کی تھی، یہ ان میں سے اکثر ٹاپکس وہ ہیں کہ جو ہماری ورکشاپ میں پری ریکوزٹس ہوتے ہیں.
اس کے بعد پھر ہم جب آگے جب چلیں گے انشاءاللہ تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہاں سے ایک پوری ورکشاپ شروع ہوتی ہے جی. میری بات یہاں پر اس ٹاپک پہ ختم ہو جاتی ہے. نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ ایک نیا ٹاپک لے کر اس کا بات کا آغاز کریں گے. میں آپ سب کے لیے اب حاضر ہوں جی انشاءاللہ. وی ول اف یو ہیو اینی کوسچنز. میں نے یہ دونوں سلائیڈ اس لیے رکھ دی دیٹ آپ کو پھر سے ایک دفعہ وہ ساری بات جو پیچھے ہوئی تھی پچھلی کلاس میں وہ بھی سامنے آ جائے. اب اگر کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کومل بہتر بتا سکتی ہیں کہ لاسٹ ٹائم کچھ سوالات تھے جو رہ گئے تھے, اگر ہم وہ مناسب سمجھیں تو ادھر سے ہی شروع کر لیں. جن لوگوں کے سوالات رہ گئے تھے ہم پہلے وہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بچوں کو رسپانسبل بنانے کے راستے میں بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ہم اپنا صبر کھو دیتے ہیں اور بار بار بچوں کے ایکشن پر زیادہ فوکس کر جاتے ہیں, مگر کچھ ایکشن کسی گھر کے بزرگ کے کہنے پر پانی پلانا وغیرہ اسی وقت ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اس وقت کیسے دوسروں کو سکھائیں؟ As I'm in other class, but please address this question so that I could listen to this in the recording. مجھے exactly سمجھ میں نہیں آیا جی یہ سوال کہ بچوں کو رسپانسبل بنانے کے راستے میں بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ہم اپنا صبر کھو دیتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور بار بار بچوں کے ایکشن پر زیادہ فوکس کر جاتے ہیں. یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے, مگر یہ جو ادھر سے آپ نے آگے بات کی ہے کہ مگر کچھ ایکشن اس وقت ریکوائرڈ ہوتے ہیں, اس وقت تو کیسے دوسروں کو کہیں. اچھا, میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے دیٹ آپ جو بچہ کر رہا ہے اس کے بارے میں واٹ یو پرابلی سیئنگ از, جو میں سمجھا ہوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی بڑا آیا ہے تو بچے کو سلام کرنا چاہیے اور وہ بچہ نہیں کر رہا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کرنا چاہیے. یا اس کو اگر پانی پلانے کا اس نے جس طرح سے آپ نے مثال دی وہ کہہ رہا ہے اور بچہ پانی نہیں پلا رہا ہے, میرا خیال ہے کہ اگر اف یو وانٹ ٹو گیو ٹو ٹرین دا چائلڈ تو اس کو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو اپنا رول ماڈل اچھا کرنا چاہیے. اف somebody is asking the child کہ وہ پانی پلائے اور بچہ اس کو اوائڈ کر رہا ہے تو دیر از نو ہارم کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو ایشو بنانے کے بجائے اور ڈسکشن میں لانے کے بجائے ہم خود اٹھتے ہیں اور ان کو پانی پریزنٹ کر دیتے ہیں. اس کے نتیجے میں پیپل مائٹ تھنک دیٹ یو آر اے پرمیسو پیرنٹ. آپ جو چیز ذہن میں لانی ہے ہم کو بہت امپورٹنٹلی وہ یہ ہے کہ بچوں کی یہ ابیلٹیز, یہ بات کہ کوئی بڑا کہہ رہے تو میں اس سے فوراً منوا سکتا ہوں, اس کو ذہن میں رکھیے گا. میں بڑا ہوں, میں زیادہ طاقتور ہوں, میرے پاس زیادہ قوت ہے, میں اگر زبردستی کروں گا تو بچہ کرنے میں مجبور ہے. لیکن میں اگر اس کو سکھانا چاہتا ہوں, میں اگر اس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں تو پھر میرے لیے ضروری ہے کہ وہ کمپلائنس نہ کرے صرف, بلکہ وہ دل سے اس کی خواہش بھی بنے. اور دل سے خواہش کبھی وہ چیز, اکثر اوقات وہ چیز کبھی نہیں بنتی کہ جو آپ پر انفورس کی جا رہی ہو. اس وجہ سے ضروری ہے کہ آپ بچے کو اپنے ساتھ, جو آگے چل کے ہم اس پر بڑی تفصیل سے گفتگویں کریں گے اور آپ خاص طور پہ صوبیہ اس میں شامل رہی ہیں ہماری being the parents our children deserve والی ورکشاپ میں. what I feel is کہ وہ ایک لانگر ٹرم پروسیس ہے. میں اس میں عام طور پر اس چیز کی مثال ضرور دینا پسند کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ اپنی اولاد کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے پہلے 1-2 برس کو کبھی نہ بھولیے. یعنی آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر جتنا مرضی زور لگا لیں, جو مرضی کر لیں, بچے نے نیچرلی ایک ٹائم کے بعد ہی بیٹھنا چلنا شروع کرنا ہے. آپ اس کی تربیت کر کے اس کو جلدی نہیں کر سکتے اس سے. اسی طریقے پر اس نے بولنا ایک ٹائم کے بعد شروع کرنا ہے. اس کے اندر جو اخلاقی ویلیوز کا پرچار ہے ایسا کہ وہ اس کی اپنی خواہش بن جائے کہ میں نے اچھا کرنا ہے, یہ بھی اسی طرح سے ٹائم لیتا ہے. یہ خود ایک ڈیولپمنٹل پروسیس کے بعد ہوتا ہے. اگر میں اس ڈیولپمنٹل پروسیس کو زبردستی تیز کرنے کی کوشش کروں گا تو وہ عام طور پر بیک فائر کر جاتا ہے. یعنی ہم اس انڈرسٹینڈنگ کو بچہ مان لے گا, لیکن دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں بچے کی جو سائیکی ہے وہ یہ بنے گی کہ اگر میں نے نہ مانا تو مجھے سزا ملے گی یا مجھے انعام نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی, دس از واٹ ہیپنز وین وی فورس a child to comply. اس چیز کو میری رائے یہ ہے, اور اس معاملے میں ظاہر ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے,
اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ ہم بچے کے انٹرنل پروسیسز کو ڈیولپ کرنے میں مدد دیں. ہیلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ سر اللہ. یہ ابھی آپ نے بات کی کہ ایموشنز جو ہیں وہ آپ بات کریں کہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایموشنز میں ہوتے ہیں تو ہمارے ایموشنز جب اسٹرانگ ہوتے ہیں تو وہ حاوی ہو جاتے ہیں ہماری بات پہ. تو ہم اس کو کیسے اپنے آپ کو کول ڈاؤن کریں، کیونکہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ جب کنٹینیوسلی آپ کسی ریلیشن شپ میں رہ رہے ہوتے ہیں تو جو کول ڈاؤن کرنا ہوتا ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. کنٹینیوسلی کوئی کنورسیشن ایسی ہوتی ہے کسی بندے سے کہ وہ بار بار وہی چیز ہو رہی ہوتی ہے اور پھر آپ کو وہ سچویشن سے ایک سلوشن تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے نکلا جائے اس سچویشن سے، اور دوسرا کیا کر سکتے ہیں ہم کہ خود کو کیسے کام کریں، ہم اپنے ایموشنز کو کیسے کام کریں. اس معاملے میں جی ایک پوری فیلڈ وجود میں آئی ہے، یعنی اس میں جس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہا جاتا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس ایک بڑی بڑی خوبصورت اسکل ہے اور اس کے ویریس پارٹس ہیں. مثال کے طور پر ہم اکثر اوقات اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ اویئر ہی نہیں ہوتے کہ ہماری ایموشنز ہیں کیا. ہماری جو ایموشنل وکیبلری ہے وہی بہت لمیٹڈ ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم چند ایموشن، مثال کے طور پر مجھے غصہ چڑھ رہا ہے، تھوڑا سا آپ اس کے اوپر اگر کرے دیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان بہت بری طرح سے ہرٹ ہوا ہے اور وہ اس ہرٹ کو جب بیان کرتا ہے تو پیپل آر ناٹ اپریشیٹنگ اٹ، اور اس فرسٹریشن کو وہ غصہ کہہ رہے ہیں. تو ہم کو سب سے پہلے تو ایموشنل انٹیلیجنس کی جو فیلڈ ہے اس کو تھوڑا سا اگر تعارف کرایا جائے تو مجھے امید ہے کہ یہ جو سکلز ہیں جس کی آپ نے بات فرمائی ہے، سب سے پہلے اپنی اس اویئرنیس کو ڈیولپ کریں کہ اس وقت میری ایموشنز ہائی ہو رہی ہیں، نمبر ایک. اور جو ہائی ہو رہی ہیں اس میں میری پرسیپشنز انوالوڈ ہیں، یعنی اس کو بہت امپورٹنٹلی سمجھنا ضروری ہے. میری ایموشنز جب مثال کے طور پہ مجھے غصہ چڑھتا ہے تو اس لیے اصل میں نہیں چڑھتا کیونکہ کسی نے باہر گالی دی ہے، اصل میں اس لیے چڑھتا ہے کیونکہ اس گالی کو میں نے اوفینسو پرسیو کیا ہے. یہ امپورٹنٹ ہے بات، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. یعنی یہی وجہ ہے کہ وہی الفاظ جس پر آپ کو غصہ چڑھ رہا ہے وہ اگر آپ کا ایک جگری پرانا دوست بولے گا تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. خاص طور پہ پنجابی کلچر میں یعنی ہم بڑے آرام سے ایک دوسرے کو گالیاں دے دے کے تو بلا لیتے ہیں. پنجاب میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری کوئی بات ہی کمپلیٹ نہیں ہوتی، کوئی افیکٹونیس نہیں پیدا ہوتی جب تک کہ ہم وہ ورڈز یوز نہ کریں کہ جو جس کے بارے میں اگر کوئی اور اجنبی یوز کرے تو ہمیں غصہ چڑھ جاتا ہے. تو ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کے اندر ایموشن پیدا ہو رہی ہے وہ اصل میں کچھ باہر ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کی پرسیپشنز ہیں جو پیدا کر رہی ہیں. یہ جو پرسیپشنز جو پیدا کر رہی ہیں ایموشنز، اس کے بارے میں اگر میں اویئر ہو جاؤں اور ان کو اپنی باقی جو سکلز ہم ایموشنل انٹیلیجنس سیکھتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے لگ پڑوں، یعنی آئی ہیو آل دا رائٹ کہ میں ایک چیز کو کس طرح سے پرسیو کر رہا ہوں. یہ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. مجھے جو چیز باہر پڑی ہے وہ غصہ نہیں دلاتی، بلکہ جیسا کہ میں نے اس کو سمجھا ہے اس کے بارے میں کچھ میرے مینٹل پیٹرنز ہیں یا اس کے بارے میں میری کچھ سوچ بن رہی ہے. یہ وہ دو چیزیں ہیں، یا تو میری ایگزسٹنگ پیٹرنز ہیں اور یا میری کچھ سوچیں ہیں. میں جو مثال دے رہا تھا وہ یہ ہے کہ فار انسٹنس اف یو انٹر اے ڈارک روم اور ادھر کوائلڈ وائر پڑی ہوئی ہے اور آپ نے اس کوائلڈ وائر کو اپنے ذہن میں سانپ سمجھا ہے، تو اچانک آپ کے ذہن میں جو پیدا ہوگی ایموشن وہ خوف کی ہوگی. اور اگر اسی موقع پر لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی اور بجلی آ گئی اور لائٹ جل گئی اور آپ نے امیڈیٹلی دیکھا ہے کہ وہ کوائلڈ وائر ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ جو خوف تھا وہ امیڈیٹلی ختم ہونا شروع ہو جائے گا. So actually whatever your perception is about the incident that is happening in the external environment، آپ جس طرح سے اس کو پرسیو کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے آپ کے اندر ایموشنز پیدا ہوتی ہیں. ہم اپنی ایموشنز کو by being more purposeful in life، by being more اپنی ایموشنز کے بارے میں ان کو ریگولیٹ کرنے، ان کو نیویگیٹ کرنے کی سکلز ہیں جو کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں. یہ اصل میں تو بڑا تفصیلی موضوع ہے جی، اور اس پہ میرے جو یہاں پہ آج موجود ہیں ساتھی نجم شاہ صاحب، یہ
میں ان سے بڑی ریکویسٹ بھی کرتا رہا ہوں کہ یہ اپنی اس ورکشاپ کو، ایموشنل انٹیلیجنس کی ورکشاپ کو ہم مل کے کریں، لیکن انفارچونیٹلی وہ ابھی اس چیز کی فراغت نہیں ہوگی ان کے پاس، تو ورنہ ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے. آپ اگر اس سے تفصیلی طور پر جاننا چاہیں تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ نجم بھی موجود ہیں ادھر، میرے ساتھ بھی آپ پرسنلی ایک دفعہ بات کر لیجیے گا، بیکاز یہ ادروائز ایک ٹیکنیکل ٹاپک ہے اور اس کی کافی ڈیٹیل مطلوب ہوگی. لیکن مجھے امید ہے کہ کچھ حد تک بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اس کو سب سے پہلے یہ سمجھنا کہ جو میرے اندر ایموشنز نیگیٹیولی پیدا ہوتی ہیں، سب سے پہلے اس کے بارے میں اویئرنیس ہو جائے. عام طور پر میں اویئر ہی نہیں ہوتا ہوں کہ مجھے غصہ چڑھ رہا ہے، اور میں مثال کے طور پر اپنی بات کو جاری رکھوں گا. اویئرنیس جیسے ہی پیدا ہو جائے گی تو میں اپنے آپ کو نکال سکتا ہوں اس گفتگو سے کہ ابھی میرا خیال ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس کے اچھے نتائج نکلنے مشکل ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ سمجھنا کہ یہ ایموشن کیوں پیدا ہو رہی ہے. یہ ایموشن کسی باہر کے واقعے سے نہیں پیدا ہو رہی، یہ میری پرسیپشن سے اور میرے مینٹل پیٹرن سے پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر اس کے بعد اس کو نیویگیٹ کرنے کی ابیلٹی پیدا کر لینا. اگر آپ کے اندر نیویگیٹ کرنے کی ابیلٹی نہیں بھی ہے، تب بھی یہ جو 2 پہلے سٹیپس ہیں، اس کے نتیجے میں آپ اپنے آپ کو اگر وڈرا کر لیں اس موقع پر کہ نہیں ابھی میں یہ نہیں کرتا ہوں بیکاز آئی ایم ہائی آن ایموشنز، تو مجھے امید ہے کہ بہت سارے ریلیشن شپس میں ہماری افیکٹونیس بہت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. سر ایک اور کوسچن اس سے ریلیٹڈ ہے جی کہ اگر فار ایگزامپل کسی چیز کو ہم پرسیو کرتے ہیں نیگیٹو، اور اگر وہ ہوتی بھی حقیقت میں نیگیٹو ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ نہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوا. اس کا مطلب ایسا ہے کہ ہوتا ہماری پرسیپشن ٹھیک ہے. ہوتا ہے جی. مثال کے طور پر آپ ایک کمرے میں جس میں ڈارکنیس تھی، اندھیرا تھا، آپ انٹر ہوئے ہیں، وہاں پر اصل میں کوائلڈ سنیک ہی ہے جس کو آپ نے سنیک سمجھا ہے. ہے؟ تو آپ کا جو خوف ہے وہ ریالٹی بیسڈ ہوگا، آپ کی پرسیپشن ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے جی. بٹ دیکھیں واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ اکثر اوقات ہماری پرسیپشن ٹھیک ہو یا غلط ہو، ہمارے اوپر وہ نیگیٹو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. rather than merely acting on the basis of my superficial perceptions or inaccurate perceptions or possibly inaccurate perceptions، میں جو کام کر سکتا ہوں وہ یہ کہ پہلے ان کے بارے میں انفارمیشن ٹھیک کر لوں. یہ کام شروع کر دوں گا. جیسے ہی مجھے یہ معلوم ہوگا نا جی کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو مجھے 2 چیزیں پتہ چلیں گی. ایک یہ کہ میں اپنی پرسیپشن کو ایکوریٹ کر لوں، اس کو چیک کر لوں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں. اور ایک اور چیز پیدا ہو جائے گی، وہ یہ کہ کیونکہ پرسیپشن میری ہی ہے تو میں اس کو اور طرح بھی پرسیو کر سکتا ہوں. یعنی یہ کوئی خدائی حکم نہیں ہے کہ میں ایک چیز کو جب اس طرح سے دیکھوں تو لازماً اس طرح سے انٹرپریٹ کروں. میں اس کو اس طرح انٹرپریٹ کر سکتا ہوں جو میرے جذبات کے لیے زیادہ مناسب ہوگا. تو دس از واٹ یہ ابیلٹی، یہ وہ ابیلٹی ہے دوسری جو میں نے عرض کی ہے، جس کو ہم نیویگیٹ ایموشنز میں پھر سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک، تھینک یو. یہ موسٹ ویلکم جی. زبان بہت شکریہ. السلام علیکم موئی صاحب. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ جی. موئی صاحب, people have different backgrounds and upbringing and learning habits. They have different views on religion, way of life, interest. What happens when you don't have anything in common and you do try to have meaningful conversations, but the other person is so rigid in his way of thinking that he is not ready to share or even to listen to you? سو پھر اس میں پھر میننگ فل کانورسیشن آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے جو بات فرمائی ہے اس میں 2 اینڈ میں آپ نے چیزیں 2 وربز ایسے یوز کیے ہیں کہ جس کے بعد اصل میں مجھے آپ نے بالکل کارنر کر دیا. If a person is not ready to share, not to listen to you, I'm very sorry, you can't have any conversations with them. But is it your perception? Is it the reality? Is it accurate? This is something that we should keep trying to test. آپ نے جب یہ فرما دیا، کیونکہ دیکھیے میں یہاں پر let's say if I were to start delivering a lecture اور مجھے اس چیز کا احساس نہ ہو اور میرا کنیکشن ہی ڈسکنیکٹ ہو جائے،
تو آپ لوگوں تک میری آواز نہیں پہنچے گی اور مجھے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ میری آواز پہنچ رہی ہے نہیں. یہ کانورسیشن بن جائے گی اس کے بعد. یعنی آپ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کے بارے میں جو آپ کی رائے ہے اگر وہ ایکوریٹ ہے کہ ہی از نیدر ولنگ ٹو شیئر نار ولنگ ٹو لسن, تو پھر کانورسیشن تو اصل میں کم از کم 2 لوگ ہونے چاہیے who are willing to share and to listen. Moisa, maybe I phrased it wrongly. Share کا میرا یہ مطلب ہے کہ you give your point, he gives his point of view and he says, okay, this is it and this is the correct one. Now, when you try to say something from your own point of view, he said, I've already said it and this is it and that is the end. Take it or leave it والی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ سے کمپلائنس اس کو ملے. آپ دے سکتے ہیں, دے دیں اگر ضرورت سمجھتے ہیں, ضروری سمجھتے ہیں, کیونکہ کانورسیشن تو ابھی بھی نہیں ہو سکتی. If a person is not willing to listen to what the others have to say, he can be a very good leader who does not listen to anyone but to himself, but he cannot be a very good partner in conversation. جی, اس I کے بارے میں understand. we just need to accept the fact. I mean, I would strongly, very strongly recommend that اگر یہ آپ کی کسی کے بارے میں پرسیپشن بن گئی ہے تو اس پرسیپشن کو کوشش کرے کہ ایسا ڈیٹا آپ کے پاس آئے کہ یہ خراب غلط ثابت ہو جائے. Maybe you will be able to find, because that will be the positive thing to do. Otherwise, we will be labeling a person to be of a particular kind. And this label that we give to a person, یہ خود اصل میں ہماری پرسیپشنز کے نتیجے میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ اگر میں مثال کے طور پر I'll give you an example, کیا وہ کسی کی بھی بات نہیں سنتا؟ کیا کوئی بھی اس سے بات نہیں کر سکتا؟ کیا یہ میرے ریلیشن شپ کی تو نہیں پرابلم, جو ہمارے ریلیشن شپ کا ایک پاسٹ ہے اس کی وجہ سے وہ میری بات نہیں سن رہا, تو مے بی آئی کین سیک دا ہیلپ آف سم ادر پرسن. یہ ساری چیزوں کے بارے میں آپ اگر اپنے آپ کو کھلا رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں جو فائدہ ہوگا وہ الٹیمیٹلی آپ ہی کو ہوگا. I think it's my own relationship. I think others he may listen to, but definitely not me. So that means that there is something, whatever negative thing he has or she has, accumulated about the relationship, they are hindering from effectiveness of the conversations as well. Every conversation, agar wo har معاملے میں اس طرح سے, تو اس معاملے میں if you can find help from somebody else, do that. Maybe that might improve your relationship as well. شکریہ, بہت بہت I شکریہ. would strongly recommend جی کہ ہم کسی آدمی کے بارے میں جب تک وہ جیتا ہے, جب تک وہ ہے اس آزمائش میں ہے, اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی, یہ آئی تھنک ہمیں اس ذہن کو بڑا کھلا رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح سے اس کے دل کو کھول دے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بات غلط کر رہے ہیں, اور اگر ٹھیک کر رہے ہیں تو ویسے ہی مان لینی چاہیے. شکریہ جی, تھینک یو. موسٹ ویلکم جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. جی طارق صاحب, جی, آئی ایم ویری سوری لاسٹ تو ٹائم نہیں ہو سکا آپ کا سوال. جی آل رائٹ. ایک تو میرا کمنٹ, آپ نے بڑی اچھی چیز کہی کہ پنجابیز کی کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے کہ وہ فرینکلی گالیاں بھی یوز کر لیتے ہیں بیچ میں کمیونیکیشن میں, اور بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, بڑے ایکسپیرینس, اور بات میں زور ہی پیدا نہیں ہوتا جی. وہ ڈزنٹ میٹر, وہ مطلب اچھی خاصی انگلش میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں 2-4 جملے پنجابی ایسے بول جاتے ہیں کہ وہ That's good. اچھا, میرا سوال, آپ نے ایک چیز یوز کی تھی کہ ہمارا ایک بیہیویئر جو ہے بڑا ہمارا اوور شیڈو کر جاتا ہے ہر چیز کو, کہ ہم ڈکٹیٹوریل بیہیویئر جنرلی ہر چیز پہ آ رہا ہے, بلکہ اس سے اگر آگے چلوں میں تو شاید فیوڈل بیہیویئر ہی ہمارے بہت ایک چل رہا ہے, اور یہ ہر گروپ میں, ہر لیول پہ, ہر کمپنی میں, ہر جگہ پہ, فیملی میں ہے, ہسبینڈ اپنے آپ کو ڈکٹیٹر سمجھتا ہے, آرگنائزیشن ہے تو وہاں آپ کا جو ٹاپ لیول ہے وہ سمجھتا ہے, ایون جو کیبنٹ میٹنگز ہیں اس میں بھی, پرائم منسٹر, کور کمانڈر میٹنگز ہیں اس میں بھی. تو یہ کہاں سے آیا ہمارے معاشرے میں, مسلمانوں کے معاشرے میں؟ یہ تو ہمیں اس کی تعلیم تو نہیں دی گئی تھی, ہمیں تو امرہم شورا بینہم کی تعلیم دی گئی تھی. جی اٹس ویری ڈیفیکلٹ جی. انفارچونیٹلی ایک بات, آپ کی بات بڑی زبردست بات آپ نے فرمائی کہ ہمیں جو تعلیم دی گئی تھی وہ تو امرہم شورا بینہم ہی کی تھی,
لیکن انفارچونیٹلی اس تعلیم کو ہم نے اگنور کیا، اور پھر ایک اور مسئلہ بن گیا، وہ یہ کہ ہم میں سے ہر اس آدمی نے جو دین کو جانتا تھا، اس میں خاص طور پہ اپنے آپ کو قرآن مجید کے بنیادی مخاطب جو تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، ان کی جگہ پر پلیس کر دیا، اور پھر یہ چاہا کہ سب لوگ جو اس کے آس پاس ہیں وہ اس کی اطاعت کریں اگر میں ایک لیڈرشپ کی پوزیشن پہ ہوں۔ یہ اس کی آپ کو مثال ہمارے اپنے جو علماء کے رویے ہیں ان میں کافی مل جائے گی۔ میں اس کے اوپر بہت زیادہ نہ تو میرا خیال ہے کہ تجربہ رکھتا ہوں اور نہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے، تاہم یہ مجھے دکھتا ہے، دس از سم تھنگ which appears۔ اور یہی چیز جو ہے مثال کے طور پر مجھے اس معاملے میں پچھلے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے دوست، اپنے استاد خالد ظہیر صاحب کے ساتھ بات کر رہا تھا، اور میں نے یہ کہا کہ یہ جو بات ہے کہ not to question why but to do and die، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آرمی اس کے بغیر بن نہیں سکتی، کیا یہ بات آپ کو ٹھیک لگتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک سولجر جو ہے وہ اگر کسی کو اپنے باس یا اپنے سینئر کے کہنے پر گولی چلا دے اور وہ مر جائے، تو کیا سولجر کی رسپانسبلٹی ختم ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں؟ تو ہی اگریڈ ود می کہ ایسا نہیں ہے، یعنی وی آر آل ریسپانسبل فار آور ایکشنز، اور اگر ہم جواب دہ ہیں تو پھر ہمیں ان سوال، یہ جو not to reason why but to do and die جو ہے، it could not apply to the Muslim army for instance. It has to be my opinion that I am fighting for the right cause۔ یہ ایک حد تک اعتماد بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ڈیٹا سامنے آنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے اس کی، یہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں جی۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ جس پرنسپل کو میں نے گزارش کی کہ ہم افیشنسی کو ہمیشہ زیادہ ویلیو دیتے ہیں، ہم افیکٹونیس کو اتنی ویلیو نہیں دیتے۔ افیکٹونیس عام طور پر افیشنسی کے مقابلے میں زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ ابھی جس طرح دیکھیے ایک سوال میں جب یہ پوچھا گیا، جب میرا خیال ہے وہ لکھے ہوئے سوال میں، کہ ہم بچوں سے وہ رویے نکلوانا چاہتے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ they are the right things to do، وہ بیہیویئرز نکل آئے گی، تو بڑا آسان ہے یہ کہ ہم ان کو حکم دیں، ان پہ پریشر ڈالیں، 2 چانٹے ماریں اور اس کے بعد ان سے کہیں کہ یہ کرو۔ لیکن if I desire کہ میرے بچوں کی ڈیزائر اچھی ہو جائے، وہ جو چاہتے ہیں وہ اچھا ہو جائے، تو پھر مجھے اس پر جو کام کرنا پڑے گا وہ کم و بیش ویسے ہی ہے کہ ویسے ہی صبر آزما ہے کہ جس طرح سے مجھے بچے کی پیدائش کے بعد سے 1.5-2 سال تک میں انتظار کرتا ہوں کہ اب یہ خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا شروع کرے گا۔ اٹ کین ناٹ ہیپن ان اے ڈے، اٹ کین ناٹ، میں جتنا مرضی اس کے منہ میں غذا گھسانے کی کوشش کروں، جتنا مرضی اس پر زور ڈالوں، جو مرضی کر لوں، جتنا مرضی اس کو پریشر میں ڈال دوں، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے۔ اس چیز کو میں ریکگنائز کرتا ہوں، اس لیے صبر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسرے کی ڈیولپمنٹ جو ہے، میں جس طرح سے آپ نے مثال دی، ایک اور فیکٹر جس سے بڑا رول پلے کیا وہ یہ ہے کہ ہم انفارچونیٹلی فار اے ویری لانگ ٹائم وی ہیو ان دس سب کانٹیننٹ وی ہیو بین اے پارٹ آف ایکسٹرنل رول ایز ویل، اور اس کے نتیجے میں جو یہاں پہ بیوروکریسی ہے مثال کے طور پر، آپ کبھی ان کا رویہ غور کیجیے گا، وہ آپ کو پتہ ہے نا، بیوروکریسی کو ہم سول سرونٹ کہتے ہیں، سول سرونٹ، پبلک سرونٹس ہیں یہ لوگ، لیکن یہ جو آرمی ہے یہ اٹ از پیڈ by the citizens of Pakistan, the taxpayers۔ لیکن یہ دونوں ہی جو انسٹیٹیوشنز ہیں جب ان کو اتھارٹی مل جاتی ہے تو they behave, the bureaucracy it behaves as the masters of the public۔ کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اب ہمارے کنٹرول میں، اور ہم نے اپنی آنکھیں جو کھولی اس سوسائٹی میں اور ہماری جو پرورش ہوئی وہ کیونکہ ایک غلام قوم تھے ہم، تو ہم نے اسی کو کنٹینیو کیا کہ شاید مینج کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے۔ آپ کبھی ادھر چلے جائیے، جو لوگ ہمارے رولرز تھے اس وقت، وہ اپنی جگہوں پر جو سسٹمز کریٹ کرتے ہیں وہ نہیں ہے، اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے لوگوں کی۔ تو آئی تھنک ون آف دا میجر رولز واز پلیڈ بائی دس ایسپیکٹ کہ ہم اگر پبلک سرونٹ بھی اگر ڈیسیژن میکر بن گئے تو اس کو پبلک کو سروس نہیں پرووائڈ کرنی بلکہ اپنے آپ کو رولر سمجھنا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ ون آف دا ایسپیکٹس، اور بھی بہت سارے ہوں گے، یقیناً ہوں گے۔ ہم فار انسٹنس ون آف دا تھنگز دیٹ
I have felt is that آپ کبھی اپنے کولیگز کو دیکھیے گا جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں اور بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے, بہت اچھے تعلقات ہیں, لیکن ان میں سے ایک آدمی کو پروموٹ کر کے آپ کا مینیجر بنا دیا جاتا ہے, اگلے ہی دن آپ کے ریلیشن شپس میں دوریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں بیکاز ناؤ ہی بیہیوز ایز اے پرسن ہو از سپیریئر ٹو یو. یہ ذمہ داریاں ہیں, یہ کوئی سپیریورٹی یا انفیریورٹی کا معاملہ نہیں ہے. یہ بھی ویسے ہی جس طرح بھی ہم نے انٹیلیجنس کے اوپر بات کی تھی, یعنی انٹیلیجنس کوئی دو چیزوں کا نام نہیں ہے. انٹیلیجنس کی بہت شکلیں ہیں, بے تحاشا شکلیں ہیں, اور اس میں کچھ لوگ بہت آگے ہوں گے ایک انٹیلیجنس میں اور کچھ لوگ بہت آگے ہوں گے دوسری انٹیلیجنس میں. ایک آدمی جو ہے جو کہ مثال کے طور پر اسپیشل انٹیلیجنس میں بہت زیادہ آگے ہے, وہ ضروری نہیں کہ لنگوسٹک یا لاجیکل انٹیلیجنس میں بھی اتنا ہی آگے ہو. جو سوسائٹی ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پرکھ رہے ہیں وہ چونکہ یہ دو ہیں, لنگوسٹک اینڈ لاجیکل, تو وہ اسپیشل انٹیلیجنس کو اگنور کر دیں گے. حالانکہ اسپیشل انٹیلیجنس مثال کے طور پر انٹیریئر ڈیزائننگ میں, مثال کے طور پر آرکیٹیکچر میں, مثال کے طور پر سول انجینئرنگ میں, اٹ کین پلے اے ونڈرفل رول جو کہ بہت ساری دوسری انٹیلیجنس سے بہت بہتر کر سکتا ہے معاملے کو, لیکن اس کو ویلیو نہیں کیا جاتا, اس لیے کہ ہم نے اس کو کبھی ریکگنائز ہی نہیں کیا ایٹ اے فارمل ایجوکیشنل لیول. تو آئی ہوپ دیٹ آئی ہیو آنسرڈ یور کوسچن طارق صاحب. کبھی کبھی جواب لمبا ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے میں نہیں, میرا خیال سبجیکٹ ہی تھوڑا اتنا بڑا ہے کہ وہ جواب تو لمبا ہونا ہی تھا. تو ڈیفینیٹلی دیکھیں جی, شارٹ کمنگس تو مجھے لگ رہا ہے ظاہر ہے کہ ایک ہمارے نیشنل بیہیویئر میں ہے, بلکہ نیشنل سے بڑھ کے میں کہوں پوری امہ کے لیول پہ ہے کہ ہمارا وہ کنسلٹیٹیو بیہیویئر ڈیولپ ہوا ہی نہیں, اور کچھ مجھے لگ بھی نہیں رہا کہ کسی فورم پہ کسی کوئی تھنک ٹینک ہو, کوئی ایسا ہو کہ یہ ہمارے جو ایک بڑی بیسک ڈیفیکٹ پیدا ہو چکا ہے جو ہماری تھنکنگ تک امپیکٹ کر دیتی ہے, ہمارے ایکشن تک کو امپیکٹ کر دیتی ہے, اس کو کیسے ایک کنسلٹیٹیو لایا جائے. تو اللہ کرے جی کوئی سسٹم ایسے بنے. انشاءاللہ جی, بالکل I quite agree. اور اس میں we should all start at our personal levels. ہم سب اپنے اپنے پرسنل لیولز میں کچھ لوگوں کے اوپر ہیں. اوپر سے مراد ہے ایک ہائرارکی میں, مثال کے طور پر میری اولاد ہے, میرے گھر میں مجھے سربراہ اگر سمجھا جاتا ہے تو میں ہوں ادھر سربراہ, تو میں وہ معاملات کیسے چلا رہا ہوں. That can be a very good starting point for training ourselves. جی ایگزیکٹلی, آپ کی ذمہ داری بھی, بنیادی ذمہ داری تو یہی ہے کہ آپ کا انفلوئنس آپ کی اپنی فیملی میں یا اپنے آرگنائزیشن میں یا جہاں بھی ہے وہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. Quite right. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. Most welcome جی, most welcome. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی, آپ سنائیے خیریت سے؟ الحمدللہ سر. سب سے پہلے تو میں تھوڑے سے اپنی کچھ چیزیں رکھوں گی, اپنا تجربہ سمجھ لے رکھوں گی, اس کے بعد سوال کرتی ہوں. جی. اور میں نے یہ کہنا تھا کہ فرض کر لیں ایک میں نے مقصد بنا لیا اپنا کہ میں ایک پلیٹ فارم چوز کرتی ہوں, آپ اس کا لگا لیں فیس بک ہے یا گروپ ہے کوئی بھی, اور اس پر میں چاہوں گی کہ یہاں پہ دین کی بات کر لوں یا اخلاقیات پر کچھ چوز, کوئی جیسے آپ نے کریکٹرسٹکس پہ کیا ہوا ہے ایسے ہی ایک میں مقصد بنا لیتی ہوں. اس پر اب میں شروع ہو جاتی ہوں اپنے طریقے سے بات کرنے کے لیے, پوسٹ کر رہی ہوں. اگر فیس بک پہ فرض کر لیں میں نے پوسٹ ایک کی کہ عورت کے پردہ نہ کرنے سے مرد بے پردہ کیسے ہو جاتا ہے. اب لوگوں کی رویے اس پہ بہت تکلیف دہ تھے, مطلب کہ جیسے کہ وہ ذاتیات پہ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھٹیا پوسٹ ہے, دین کو آپ مذاق بنا رہی ہیں یا اس طرح کی. میرا اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے عمل سے مرد کے عمل کیسے جڑا ہوا ہے, میرا مقصد یہ تھا بات کرنے کا. میں نے یہ کر دیا, آگے سے کمنٹ جو آ رہے ہیں وہ اس ٹائپ کے آ رہے ہیں. میرا مقصد جو تھا وہ بہت اچھا تھا, اسٹرانگ تھا, اس کے حساب سے میں نے نالج بھی گین کیا ہوا تھا, اور پھر میں نے بڑے تحمل کے ساتھ بات بھی کی ان سے اور اپنی بات پہنچائی کہ میری پوسٹ کا مقصد یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, وہ یہ تھا. اور کلیئر کیا ایک پرسن سے جتنے کمنٹ ہو رہے ہیں, اگر 100 بھی ہیں تو سب سے بات کرتی ہوں, میرا یہی طریقہ کار ہے بات کرنے کا. اب وہ رویے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. اس وقت میں نے صبر کر کے سب کے ساتھ ڈیل کر لیا, بات کر لی, سمجھا بھی دیا, اور شاید کچھ لوگ سمجھے بھی ہوں گے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ برداشت میں رکھ کے اپنے اندر نیکسٹ پہ کیسے دوبارہ اپنے آپ کو ابھاروں.
کہ میں ایسی ایک کوئی اور پوسٹ کر سکوں یا ایسی کوئی اور بات کر سکوں جس سے مطلب دوسروں کو نالج یا جو بھی ملے. نیکسٹ پہ کیسے میں ابھاروں, نیکسٹ پہ کیسے ابھاروں, کیونکہ وہ تکلیف میرے اندر موجود ہے کہ ان کے وہ رویے میرے اندر ہیں. رائٹ, آپ نے ابھی جو فرمایا کہ نیکسٹ پہ کیسے میں ابھاروں, اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں مطلب کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میں دوبارہ سے کوئی ایسی پوسٹ کرنا چاہتی ہوں یا اپنے ایک مقصد میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں تو ان لوگوں کے رویے میرے اندر ابھی ہیں. رائٹ, ان کی وہ گفتگو, ان کے وہ غلط کمنٹ یا جو بھی ہے, میں ڈر رہی ہوں کہ میں نیکسٹ بات کروں گی تو پھر وہی ویسا ہی ہوگا. اس پر انسان خود پہ کیسے مضبوط ہو اور کیا کرے؟ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے نا جی, جب بھی کبھی ایک نیگیٹو رسپانس بڑا اسٹرانگ آئے کسی چیز میں, تو میرا خیال ہے کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگز دیٹ وی شوڈ ڈو, ہم لوگوں کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, وہ یہ سمجھیں کہ کیا چیز ہے جس نے کہ نیگیٹو رسپانس کو ٹریگر کیا ہے. یعنی میں اس سے امید یہ ہے کہ اگر میں اس پہ غور کرنا شروع کر دوں کہ کیا چیز ہے جس نے نیگیٹو رسپانس کو ٹریگر کیا ہے, تو شاید میں آئندہ کی پوسٹ میں اس کا زیادہ خیال رکھ پاؤں گا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کے رسپانس جو آپ نے کیا اور جس میں آپ نے جب یہ نیگیٹو رسپانس آیا اور آپ نے لوگوں سے بات چیت کی, تو اس میں دو چیزیں, ایک تو یہ نا کہ آپ اپنی بات کو زیادہ اچھی طرح سے ان کو کمیونیکیٹ کر دیں, سمجھا دیں. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا کرنے پر وہ جس نے پہلی سٹیج پہ پہلے جو آپ نے جب پوسٹ کی تھی تو رسپانس غلط دیا تھا, تو آپ نے کیا کہا کہ اس کا رسپانس اچھا ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اس سے آپ نے سیکھنا ہے. دس از دا بیسٹ تھنگ دیٹ وی کین ڈو, کہ میں اپنی اگر میں بات کوئی اچھی بات, کوئی پرپز فل بات لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, تو اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے سنسنی پیدا کرنی ہے. یہ تو وہ مقصد ہو جائے گا کہ جو ہمارے میڈیا نے اب ایک نارمل چیز ہے جس کے لیے, یعنی ہمارا میڈیا نہیں, صرف دنیا بھر کا میڈیا جو ہے اس کو سنسنی کی ضرورت ہے. تو وہ اس طرح کے کامنٹس کرے گا اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے نیگیٹو کامنٹس آئیں گے. آپ یقین کریں کہ جب کسی پروگرام پر ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں اگر نیگیٹو کامنٹس آئیں تو وہ پروگرام کامیاب پروگرام ہوتا ہے. اس کو ناکام نہیں سمجھا جاتا. آپ جس مقصد سے یہ کرنا چاہ رہی ہیں, اس مقصد میں آپ یہ چاہتی ہیں کہ لوگ اس کو پازیٹیولی لیں, تو آپ نے سب سے پہلے اس کا انالیسز اپنے طور پر کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے اس بات کو پازیٹیولی نہیں لیا, اور میں نے کیا کیا کہ وہ اب سمجھ پائے ہیں. میں بات واضح کر سکوں جی؟ جی جی بالکل سمجھ رہی ہوں. یعنی اپنے لیے اس کو ایک ایجوکیشن بنا لیں, اور اپنی نیکسٹ پوسٹ میں یہ جو لرننگ ہوئی ہے آپ کی اس انالیسز سے کہ میں نے کیا کیا تھا کہ جس پر نیگیٹو بات ہوئی, اور پھر میں نے کس طرح پریزنٹ کیا کہ وہ پازیٹیو ہو گئی, اس کو آئندہ پوسٹ میں اپنے اختیار کرنا شروع کر دیجئے. انشاءاللہ اس کے نتیجے میں آپ کی بات جو ہے, جو آپ جتنے خلوص سے فرمانا چاہ رہی ہیں, وہ it will be received by the same sincerity انشاءاللہ as well. اور انشاءاللہ سر, اگر کامنٹ کرتے ہیں لوگ, مثال کے طور پر they are not willing to talk to you, تو کامنٹ کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے جی. جدھر لوگ بہت برے کامنٹس کریں گے ادھر بہت اچھے بھی ہو جائیں گے. تو آئی تھنک نہ تو بہت اچھے کامنٹس پر بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے, نہ بہت برے کامنٹس پر بہت زیادہ مایوس ہونا چاہیے. اپنی کام کو نیک نیتی کے ساتھ اور زیادہ افیکٹولی, کہ میری بات جو ہے اس کو لوگ زیادہ محبت سے, زیادہ بالکل خلوص سے سن سکیں. سر ہو ایسا ہی رہا ہے. فرض کر لیں, میں یہ جو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ذاتیات پہ, آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا, ذاتیات پہ بہت لے جاتے ہیں. یہ پردے والی اگر میں نے کہا ہے تو مین مقصد لوگ سمجھنے کی بجائے اپنی طرف سے یہ ڈال دیتے ہیں کہ عورتوں پر ہے ہی پردہ لازمی, اور مطلب ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ عورت کو تو مرد سے بات ہی نہیں, اگر بحث ہو جائے گی, اچھی بحث ہو جائے گی, تو پھر لاسٹ پہ اپنی طرف سے یہ ڈال دیں گے کہ عورت کو تو مرد سے بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. مطلب ایسے پوائنٹ لانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ رائج ہیں. پردہ عورت پہ نہیں فرض کر لیں, کچھ لوگ کہتے ہیں فرض ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی عورتوں کو مطلب اگر کروانا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے کروائیں, لیکن دوسروں پہ ان پر کیسکیٹ کرتے ہیں. دوسروں پہ مطلب آپ کا نہیں حق بنتا, یا جس طرح بھی اخلاق سے جو بھی سمجھایا جا سکتا. میرے اندر جو ڈر ہے نا, میں لرننگ ہی کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن وہ میرے اندر ختم نہیں ہوتا. نیکسٹ پوسٹ کرتے وقت وہ اندر ہی رہتا ہے.
ہاں आपने अच्छा कहा कि इसके लिए सबक ही मैं ले सकती हूँ तो जी जी, शायद अपना फायदा तो इसी समझती में ही है रहूं। ना जी कि हम इसको समझें कि व्हाट इज इट, जो मुश्तिल करने वाली चीजें हैं वो कम हो जाएं और जो ज्यादा इफेक्टिवली समझने आने वाली चीजें हैं उनको हम अपनी बातों में बढ़ा सकें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मोस्ट शुक्रिया। वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। वैसा my second question is, जैसे अभी ये गौसा फरमा रही थी, very often आप कुछ learning करते हैं religious wise और आप feel करते हैं कि this is my correct opinion, फिर आप कुछ religious scholars से बात करते हैं, even in religion different scholars have different viewpoints, but when you try to point out कि but listen, there is another way of thinking about it, this ayat interpretation can be different than what you're doing, then again it is like being told okay, you don't want to listen, then forget it. So मैं ये कहना चाह रही थी कि do you have to just agree with every scholar you listen to, or you just listen to people who you feel you're comfortable with and who make you understand the real meaning of your deen? I think the latter, obviously, ji. You cannot possibly agree with every scholar that you listen to. It would be like agreeing with a person who says it's night and with another person who says it's day. This is not possible. You cannot agree with both of them, but you can at least look outside the window, look into the Quran, and find out if it makes sense to you, whatever the person is saying. I don't think it's important that you have any your past or anything, but as a common man, for instance, you can decide कि जो बात आपको समझ में आती है आप उसको फॉलो करें. That's not a problem. अल्लाह ताला ने इतनी यही जिम्मेदारी डाली है कि जो चीज़ समझ में आती है उसको आप फॉलो कीजिए. अलबत्ता अब कुरान मजीद की बड़ी अच्छी ट्रांसलेशंस मौजूद हैं जी, आप उनको देख सकते हैं. अगर आप महसूस करते हैं कि ये जो बात जो आपकी ज़िंदगी में है वो इस हुक्म से कुछ मुतसादिम है, तो उसके नतीजे में आप उसको ठीक कर लीजिए. यही हमारी ज़िंदगी की आजमाइश है और हम सबको यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इसमें तौफीक भी दे, हौसला भी दे, हिम्मत भी दे कि हम इसको अपने अंदर से ठीक करते चले जाएं और जब उससे मिलने का टाइम आए तो हम इसको ठीक कर चुके हों इंशाल्लाह. And I must say, I once comment on Gausia, she is very brave. कि अगर जो इन्होंने किया about पर्दा और फिर the men rebuked her, I don't think I would have had that bravery. But I still feel that I don't think any of the men had a right to make nasty comments. ये इनकी अपनी opinion थी, जैसे वो कह रही हैं कि भाई आप different feel करते हैं तो आप अपने घर में जो मर्जी करें. But to publicly rebuke a person on Facebook, I think this is very, very unfair and totally unnecessary. I agree. बहुत बहुत शुक्रिया मोहित साहब. Most welcome.